कोई रोशनियों का सफर, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफर। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। माजी की लकीरें, भूले बिसरे चेहरे, ख़ाबिदा चरागों की मध्यम रोशनी और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश, तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक नया सिलसिला, एक नई कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मोईद रशीदी। मोईद रशीदी का आदाब कबूल फरमाइए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू के मशहूर शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। वसीम बरेलवी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया। वसीम बरेलवी साहब, आपने इतने मुशायरे पढ़े, कोई एक मुशायरा ऐसा जो आपकी पूरे इस मुशायरे के करियर में, उस पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुशायरा हो जो आपको बहुत याद आता हो, वो वाक़या बहुत आपको हॉन्ट करता हो, ऐसा कोई वाक़या अगर हमारे नाज़रीन से आप शेयर करें? ज़रूर। देखिए, एक बात तो यह है कि 6 फरवरी 1972 जी, मेरे कुछ अकीदतमंद थे इनकम टैक्स में बरेली में, उन्होंने कल्चरल सोसाइटी बनाई हुई थी। उन्होंने मेरे जश्न का एहतमाम किया एट द एज ऑफ 32, और ऐसा एहतमाम हुआ जश्न वसीम का कि खुदा करे हर शायर को नसीब हो। बिल्कुल। अभी तक मेरी याददाश्त में न उससे पहले का और न आज तक ये एहतमाम मुझे कभी देखने को नहीं। इस बला की अकीदत, इतनी न्याज़मंदी और इतनी मोहब्बत उसमें शामिल थी, बड़ी बात कि उस प्रोग्राम को कंट्रोल पुलिस ने नहीं, मिलिट्री ने किया था। ओहो। 72 की बात कर रहा हूँ आप। मेरी 2 गज़लें गवाने के लिए महेंद्र कपूर साहब को बुलाया गया था बॉम्बे से। सदारत हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने की थी। मेजर जनरल ने इनॉग्रेट किया था। चिल्ले का जाड़ा था, बला की ठंड थी। फिराक साहब से लेकर और शाह तमकनत तक हिंदुस्तान का कोई अहम शायर ऐसा नहीं था जो वहाँ जिसको मदू न किया गया हो। और उसमें जो अकीदतमंद थे, DN आर्या साहब इनकम टैक्स ऑफिसर थे, VP भगत साहब इनकम IAC थे, असिस्टेंट इंस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। उनकी ज़ाती दिलचस्पी का नतीजा ये था कि 72 में उस मुशायरे पर 1,20,000 रुपये खर्च हुआ था, और उसमें ये एहतमाम रखा गया था कि जो शायर की फरमाइश होगी उसमें सवाल नहीं किया जाएगा उसे, उसका पूरी तरीके से वैसे ही एहतराम होगा। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें उसके साथ शामिल थी। उस मौके पर मजल्ला भी निकाला था उन्होंने, और हिंदी में मेरा मजमुआ आंसू मेरे दामन तेरा भी निकाला था। तो ये मेरी ज़िंदगी का वो अहम लम्हा था कि जिसमें इतनी कम उम्री में पूरे हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियतों ने आकर मुझे दुआएं दी, मेरे सर पर हाथ रखा, सियासी भी, अदबी भी, और सबने मोहब्बतों से मुझे मतलब माला माल किया था। तो वो तारे के वो सारे हार, वो सारे वो जो थे, वो सब मेरे गले में डाल दिए गए थे। उस वक्त मेरी वालदा साहिबा हयात थी और मेरे वालिद साहब। तो वो सारे हार मैंने जब वालदा के कदमों में रखे थे, तो फिर आंसुओं से बात की थी। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जाता और ये मेरे साथ रहता है यादों में। दूसरा मौका एक ये आया कि मुझे अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में, टेक्सास स्टेट है उसमें, ह्यूस्टन में मुझे ऑनरेरी सिटीज़नशिप कन्फर की गई मेरे ऊपर। वाह। जो मेरे ख्याल में शायद हिंदुस्तान में मैं ऑनरेरी सिटीज़न हूँ अमेरिका का। उस मौके पर
میں نے دیکھا کہ اعزازی شہریت اور گڈ ول ایمبیسیڈر خیر سگالی جی جی سفیر کے طور پر وہ سند دی گئی اس میں. اور رات کے 3 صدارت میری رکھی گئی. بڑی اہم شخصیتیں اس کے اندر وہاں پر جو ادب کے حوالے سے زبان کے حوالے سے موجود ہیں وہ موجود تھیں. تو اس حال میں یہ واقعہ مجھے میں بھولتا نہیں, بہت یاد آتا. 3:30 بجے کے قریب مجھے پڑھنے کے لیے کہا گیا. تو وہاں کے قوانین کچھ ایسے ہیں کہ وہاں 1 سیٹ سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتا. جی جی انہوں نے کیا مینیج کیا وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن سے کہ اس میں سیٹیں تو پوری بھری ہوئی تھیں ہی, 1,500 کی کیپیسٹی کا حال تھا. لوگ دیوار سے لگے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے. تو اس وقت مجھے اتنا شدید احساس ہوا کہ میں بھی مطلب تھوڑا جذباتی ہو گیا. اور میں نے کہا کہ دیکھیے میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہوں کہ امریکہ جیسا مصروف ملک, ٹیکساس جیسی اسٹیٹ اور ہیوسٹن جیسا مصروف شہر, اس میں رات کے 3:30 بجے یہ 1,500-2,000 کا مجمع. اگر اعلان یہ ہوتا کہ رات کو 3:30 بجے 5 ملکوں کے سربراہ امریکہ, جاپان, چین, انگلینڈ, رشیا کے آئیں گے اور پبلک کو ایڈریس کریں گے, تو یہاں پر 300 آدمی نہیں ہوتے سوائے سیکورٹی کے. بالکل. میں نے کہا یہ اللہ نے ہم فقیروں کی آواز میں اور زبان میں اور بات میں اتنا اثر دیا ہے کہ رات کو 3:30 بجے مجمع کا یہ حال ہے یہاں پر بیٹھ. یہ شاعری کا معجزہ اور شاعر کی توقیر ہے. تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں میں کبھی نہیں بھولتا. بالکل. ویسے تو اتنے واقعات ہیں, بہت سارے واقعات معاملات ہیں. وسیم مولوی صاحب, ذرا سا میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں کہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور اتنی شخصیات آپ کی زندگی میں آئی ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارنے کا آپ کو موقع ملا. ظاہر ہے اپنے بزرگوں سے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا اور بعد کی نسلوں کو آپ منتقل کر رہے ہیں, وہ سرمایہ, وہ دولت, وہ روشنی. کچھ ایسی شخصیتیں جن کا ذکر ہماری تاریخ میں آتا تو ہے, لیکن ادبی حوالوں سے اور کچھ واقعات ایسے جو آپ کے ان سے ملاقات کی صورت میں, ان کی صحبتوں میں ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے آپ نے محسوس کیا. جیسے ایک نام میں آپ سے لیتا ہوں, انور صابری صاحب کا. بہت دلچسپ شخصیت ان کی رہی ہے. ان سے متعلق کوئی واقعہ اگر آپ کو یاد آتا ہو تو آپ بہت دلچسپ شخصیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور مجھے حیرت ہے کہ آپ نے بالکل دوران گفتگو بغیر کسی پلاننگ کیے ہوئے, بغیر کسی آپ نے پہلے سے سوچی سمجھی بات کی اشارہ کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے علامہ انور صابری صاحب مرحوم بڑی دلچسپ اور بڑی حد پہلو شخصیت تھے. سیاست میں بھی ان کا اتنا دخل تھا اور شاعری کے میں بھی تھے, اور وہ اور دیگر کاموں میں بھی. تو ان کو اگر آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا, اگر دیکھتے تو وہ عجیب الخلقت تو تھے ہی, لیکن لباس کے اعتبار سے بھی بہت منفرد تھے. یعنی وہ 6.5 فٹ کا تن و توش تھا ان کا, داڑھی تھی, ٹوپی پہنتے تھے, اور ان کا چوغا جو ہوتا تھا وہ بالکل نیچے تک آتا تھا کہ اس میں آپ پاجامہ نہیں دیکھ سکتے. مطلب کرتا سا ہوتا تھا, لمبا سا, لیکن بڑے ذہین اور بڑے رقیق القلب آدمی تھے. مجھ سے تو بڑی محبت فرماتے تھے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ خیر سناؤں گا وہ واقعہ بعد میں سناؤں گا آپ کو, لیکن دلچسپی کے حوالے سے میں ان کی سناتا ہوں کہ وہ مجمع کو چھیڑتے بھی تھے, اور اگر کوئی اچھا جملہ آتا تھا تو اس کو پسند بھی کرتے. علی گڑھ کا ایک مشاعرہ ہو رہا, اور اس مشاعرے میں مولانا پڑھنے کے لیے آئے. ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے, ان کے سامنے بڑا ادب کرتے تھے, بڑا احترام کرتے تھے. تو وہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تھوڑا سا ان کو طبیعت ان کی ناساز تھی, تو انہوں نے لڑکوں سے کہا, اچھا یاد رکھیے گا بہت ہی تن و توش کے تھے, بڑے بالکل الگ سی شخصیت تھی ان کی. تو لمبی سی داڑھی, ٹوپی پہنے ہوئے, اور یہ بڑا ان کا جسم قداور, کہ ارے میرے بچوں, علی گڑھ کے بیٹیوں, صرف تمہاری وجہ سے آیا ہوں, اور مجھے ڈبل نمونیا تھا, لیکن تمہارا مشاعرہ تھا اس لیے میں چھوڑ نہیں سکتا. تو آواز آئی کہ چچا کہتے تھے بچے, چچا سنگل سے تو کام بھی نہیں چلتا.
ایک واقعہ ان کا یہ ہوا. دوسرا ایک موقع تھا صاحب کہ کسی مشاعرے میں انور صابری صاحب تشریف رکھتے تھے اور حافظ ابراہیم صاحب صدارت فرما رہے تھے. علی گڑھ کا مشاعرہ تھا. تو چونکہ سیاسی بھی ان کی بیک گراؤنڈ تھی, مولانا اس میں شریک رہتے تھے, نہرو پنڈت جی ان کو پرسنلی جانتے تھے, یہ سب تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جب پڑھنے کے لیے آئے, ہائے کہتے تو ہائے ایک نکلتا تھا, ہائے کیا زمانہ تھا. بیٹھے ہوئے ہیں حافظ ابراہیم صاحب, منسٹر ہیں, ہم دونوں ساتھ ساتھ تھے جیل میں, ہم دونوں جیل میں ساتھ ساتھ تھے, لیکن میرا مقدر میں شاعر رہ گیا, یہ منسٹر بن گیا. تو آواز آئی کہ چچا دونوں کے جرموں میں بہت فرق تھا. ایک شخصیت وسیم صاحب جان ایلیا بہت مقبول مشاعروں میں رہے, اور ظاہر ہے آپ نے بھی انہیں کئی مشاعروں میں آپ بھی ان کے ساتھ رہے, انہیں کیا محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے میں ان کے ایک واقعے کو دہراتا ہوں, بالکل, اور اسی سے ان کی شخصیت کا آپ کو اندازہ لگا. ویسے تو بڑی ٹوٹ پھوٹ تھی ان کے یہاں, اور ان کی اپنی زبان تھی, اپنا ایک لہجہ تھا, بہت متاثر کرتے تھے وہ اپنی, جو ان کی حیت قضائی سے اس سے بہت متاثر کرتے تھے. مطلب جس طرح سے وہ کہنا چاہیے ان کی ٹوٹ پھوٹ پوری ظاہر ہوتی تھی ہر چیز سے, اور کچھ اس کے اندر اصلیت تو تھی لیکن اس کے اندر اس کا اظہار بھی ہوتا تھا. لیکن مجھے ایک واقعہ جو معلوم ہوا, میں اس سے ان کی بہت متاثر ہوا کہ جو پارٹیشن کے بعد وہ چلے گئے تھے پاکستان, لیکن وہ رہتے تھے وہاں, جیتے تھے یہاں. اور اس کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب وہ پارٹیشن کے بعد یہاں تشریف لائے تو مجھے بتایا کہ امروہہ کے اسٹیشن کے اوپر بہت سے لوگوں نے لینے کے لیے آئے تھے, ان کے بڑے عقیدت مند تھے, رشتہ دار بھی تھے, لیکن وہ سجدے میں چلے, مطلب ایک سر ان کا جھک گیا نیچے اور وہ زمین کے اوپر, اور وہاں پر انہوں نے زار و قطار ہونا شروع کیا. جب تک وہ زمین امروہہ کی ان کے آنسوؤں سے بھیگ نہیں گئی ہے, جب تک وہ زمین سے اٹھے نہیں. اپنی زمین سے جہاں پیدا ہوئے تھے اس سے اتنا والہانہ لگاؤ, تو یہ اس شدت احساس کو ظاہر کرتا ہے جو ایک کامیاب شاعر کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے. بلکہ افتخار عارف کا وہ شعر بھی مجھے یاد آتا ہے, بہت مشہور ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں. بالکل. ایک شخصیت بہت دلچسپ جان ایلیا کے بعد نشور واحدی کی بھی تھی, اور کانپور سے نشور واحدی تو ان سے بہت سینئر تھے. جی جی, نشور واحدی صاحب تو ان سے بہت سینئر تھے, لیکن مشاعروں میں بہت مقبول ہوا کرتے تھے. وہ مشاعروں میں اور ادب میں دونوں بہت مقبول تھے. یہ الگ بات ہے کہ ادب نے جب سے ذمہ داریاں تھوڑی سی اپنی نظر انداز کرنا شروع کیا ہے, جب سے بہت سے ایسے لوگ جن کو بہت آگے جن کا نام ہونا چاہیے تھا, ان کا ذکر نہیں. ہاں مجھے بتائیے نشور واحدی نے کیا خطا کی تھی, شمیم کرانی نے کیا خطا کی تھی, بالکل, نازش پرتاپ گڑھی نے کیا خطا کی تھی, کون لے رہا ان کا نام. بالکل, میں اس سے بہت غیر مطمئن ہوں. یہ طریقہ کار بہت دن زندہ نہیں رہ سکتا. جس آدمی کے آج بھی 10 شعر جو ہیں وہ بر صغیر میں کیا پوری اردو دنیا میں کہیں چلے جائیے, بالکل, مجھے بتائیے کہ جن کے اوپر آپ تاج رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ایک شعر بھی اپنے شہر میں زندہ ہے. جس شاعر کا شعر ملکوں سفر کر رہا زندہ شاعر وہ ہوگا, یا وہ ہوگا جس کے اوپر آپ ٹوپی پہنائیں گے یا آپ اس کے اوپر تاج رکھیں. خیر یہ ایک الگ بحث ہے, میں اس سے نہیں جانا چاہتا. نشور واحدی صاحب بڑے منحنی, بڑے منکسر مزاج, بہت ہی مرنجہ نرم طبیعت کے انسان تھے, اور مجھے ان کی خدمت کا بھی موقع ملا اور ان کی قربت کا بھی موقع ملا. بلکہ ایک نوعمر شاعر, میں نام نہیں لوں گا, جس کو ہم تھوڑا, مجھے کوئی بھی آدمی کہیں ملتا ہے تو میں پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں, میرا پورا کیریئر اس طرح کا رہا, مزاج کا حصہ رہا. ہاں, تو میں نے ایک شاعر تھے, بالکل آئے تھے مشاعروں میں, مجھ سے بہت کہا, تو میں نے 2 جگہ, تو شکوہ آباد میں نے نمائش کے مشاعرے میں یوگین پال صابر صاحب جو ان کے استاد ہوتے تھے ملائم سنگھ صاحب کے, انہی کے کمرے میں ہم لوگ ٹھہر جاتے تھے, وہیں چائے وائے لوگ سپلایا کرتے, تو وہاں ہم شریک تھے, تو ان کو ہم نے بلوایا تھا. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ بزرگ شاعر جب پڑھتے ہیں تو لوگوں میں وہ کشش نہیں ہوتی, یا مثال کے طور پر
مجمع جانے لگتا ہے، 4 بج جاتے ہیں، اوب بھی جاتے ہیں لوگ سنتے سنتے. تو ایسی کیفیت مشاعرے میں طاری تھی. تو ان نومر شاعر نے بڑا نادانی کا جملہ بول دیا، کاہے کے لیے بلا لیا جاتا ہے مرتاؤ لوگوں کو کہ وہ. تو میں نے ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا. جی جی. اور میں نے ان کو بہت سخت کہا. میں نے کہا میاں ان کا تو ایک مصرع تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تمہاری آنکھ میں سنور جائے، شعر کہنا تو بہت دور کی بات ہے. صحیح بات ہے. اور ان کے جوتے سیدھے کر کے تو ہم آئے محفلوں میں. ارے آپ کی، میں نے کہا آپ تو اس لیے کہ آپ سے فائدہ وابستہ ہے آپ کا، اسے چھوڑیے، لیکن آپ اس لائق نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے صلح صفائی کی بھیا کر. تو کہنے کا میرا منشا یہ ہے کہ نشور واحدی صاحب ادبی انداز کے مقبول تھے. وہ نہیں تھے کہ وہ جناب ہلکے پن سے مقبول ہو. صحیح. انہوں نے قدروں کے ساتھ شاعری کی تھی، بالکل ویلیو بیس شاعری کی تھی. ان کے یہاں فکر انگیزی تھی، ان کے ادبی رچاؤ تھا، ان کے یہاں شعری تمام محاسن کے ساتھ شعریت ابھر کر آتی تھی، اس لیے ان کی شاعری مقبول تھی. مگر اس وقت وہ طبقہ بھی موجود تھا جو ایسی ان کو شاعری پہچانتا سنتا تھا. بالکل بالکل پہچانتا تھا. لہذا بالکل. ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی. ان کا کوئی ذکر کرنے کو تیار نہیں. ارے دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ. بتائیے مجھے بتائیے کہ یہ آپ کے، وہ میں اصل میں اس گفتگو کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہنا چاہتا کہ جس کے سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن گزشتہ 30-35 سال کے لوگوں میں سے کتنوں کے شعر ہیں جو زبان خاص و عام ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. زبان خاص و عام ہونے کے لیے دیکھیے اس میں بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس محاورے تک آنا پڑے گا. صحیح بات ہے. جس میں احساس کی بھی شمولیت ہو، فکر کی بھی شمولیت ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر زبان کا وہ پہلو ہونا چاہیے جو زبان زد خاص و عام ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. بالکل بالکل. میں آپ غالب کو لے لیجئے، بڑی شاعری ہے غالب کی، بہت بڑی شاعری، اتنا لکھا گیا ہے، پڑھتے ہیں لکھتے ہیں سب کچھ ہے. لیکن اگر آگاہی دام شنیدن جس قدر چاہے وہ چاہے، ان کا مدعا کا ہے اپنے عالم تک. کیا اس سے غالب ہیں؟ نہیں ظاہر ہے. یہ تو غالب تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بدلے لے رہے ہیں. بالکل. یہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے، تحریر کا قاضی ہے، پیرانہ یہ کہتے بڑے کہتے آ جاتے ہیں، آگے چلے آتے ہیں کہ دل نادا تجھے ہوا کیا. آخر یہ کب سمجھ میں آئے گا ممتنع کا تصور یہ پھر آتا کب ہے. آئے گا لوگوں کی سمجھ میں کہ بڑی بات کہنے کے لیے بہت آسان زبان چاہیے. بالکل. اور یہ ایک آپ بہت آسان زبان کی بات کر رہے ہیں وسیم بریلوی صاحب، تو ایک شخصیت مجھے یاد آتی ہے، دلاور فگار صاحب. اور ظاہر ہے طنز و مزاح کے شاعر، اور ہمارے ہاں طنز و مزاح کی شاعری کی ایک پوری روایت موجود ہے. اکبر الہ آبادی سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بڑے شاعر گزرے ہیں. بہت آسانی سے لوگ طنز و مزاح کے شاعروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اکبر ہمارا پہلا انٹلیکچول شاعر بھی ہے جس نے سیاست پر، سماج پر، اور صحت کے تعلیمی نظام پر اور حکومت پر ایسا گہرا طنز کیا ہے، ایسی وار کی ہے کہ اس کی کاٹ، اس کی چوٹ آج بھی محسوس کی جاتی ہے. اور آج کی نسل بھی وہ جب شاعری پڑھتی ہے تو اس زمانے سے اپنا رشتہ استوار کر لیتی ہے. دلاور فگار صاحب کے بارے میں آپ کی یادیں بہت ہیں. انہوں نے آپ پر ایک نظم بھی لکھی ہے، میں نے پڑھی بھی ہے، چاند پر مشاعرہ. نہ جانے کیسی نظمیں ایسی مشہور ہوئی ہیں، مشاعروں میں بہت مقبول تھے، بہت لوگ ان سے محبت کرتے تھے، انہیں سنتے تھے. ان سے متعلق کوئی واقعہ اگر آپ. میں بی اے میں طالب علم تھا، مجھ سے عمر میں خاصے بڑے تھے جی. لیکن میں شہری محفلوں میں اور ادھر ادھر کا ذکر میں آ گیا تھا. جی جی. تو دلاور فگار صاحب کے پتہ نہیں یہ بات بھی کہنا منا، ایک شاگرد تھے، نام چھوڑیے، جی. ایک شاگرد تھے جن کو وہ طنزیہ یہ کلام جو تھا کہہ کے دے دیا کرتے تھے، اپنے آپ تحت میں پڑھتے تھے. بڑی کامیاب غزلیں انہوں نے طرح مشاعرے بدائیوں کا اندر. بدائیوں میں ایک ایسی روایت تھی کہ ہر ہفتے 15ویں دن وہاں کی اس زمانے میں 50-60s کے اندر طرح مشاعروں کا مطلب ہوتا رہتا، مطلب وہ بالکل حصہ بنے ہوئے تھے وہاں کی تہذیبی زندگی کا، جو زمانے کا وہ پورا وہ تھا نا ہینگ اوور، ذمہ داریاں جانا اور یہ وہ، اس کے اندر بڑا شاعری کا چرچا تھا وہاں پر. تو یہ ہم سنتے رہتے تھے بریلی میں، ہمارے یہاں بھی تھا. دلاور فگار صاحب سنجیدہ کلام کہتے تھے، انہیں چند لوگ واہ واہ کہتے تھے، جو سمجھدار ہوتے تھے پسند بھی کرتے تھے، لیکن ان کے جو شاگرد تھے، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے یہ، تو ان کو بڑی داد ملتی تھی. چنانچہ ہمیں یاد ہے کہ بریلی میں کرنل حبیب ہوتے تھے، انہوں نے ایک محفل آراستہ کی، اس میں بدائیوں کے بھی شعراء آئے، بریلی کے بھی تھے، ہم بھی گئے. اور وہ مشاعرہ جو تھا بڑا کامیاب ہوا.
اور اس میں دلاور فغار صاحب نے سنجیدہ پڑھا، ان کے شاگرد نے، اور انہوں نے لوٹ لیا پورا مشاعرہ. تو وہ کھانے پر جب بیٹھے تو ہم نے ان سے کہا، میں نے کہا فغار بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں، آپ اس طرح متوجہ ہو یا آپ کیا کر رہے ہیں بیکار میں، اور آپ کو اس میں بہت، وہ سن لیا انہوں نے. تھے بڑے موڈی آدمی اور بڑے اجلت پسند، اور جو طے کر لیں بس وہ اس سے ہٹنے کر والے. ڈالتے. خیر اسی دوران اب زندگی بدل گئی، ہم ادھر پڑھائی میں لگ گئے، وہ اپنے جاتے آتے رہے مشاعروں کے اندر. پھر ہمارا ساتھ ہونے لگا مشاعروں میں، اور زیادہ ساتھ ہونے لگا ان کا. تو یہ ہوا کہ ابھی وہ طنز و مزاح میں نہیں آئے ہیں، میں اس کو بتا رہا ہوں، اسی اسٹیج پر آ رہا ہوں. تو یہ ہوا کہ صاحب بامبے میں ایک مشاعرہ ہوا جس کو جانی واکر نے کیا تھا. اچھا. یہ پہلی بار آئے گا کسی کے سامنے واقعہ جو میں دوہرا رہا ہوں. بالکل. جانی واکر نے وہ مشاعرہ کیا تھا، اور اس کے اندر چونکہ ان کی شہرت پھیل چکی تھی، ان کے شاگرد تھی، نام ہم نہیں لیں گے ان کا، تو ان کو مدعو کیا گیا. اب بدایوں کے رہنے والے شاعر کو بامبے میں مدعو کیا جائے تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ 60s میں اس کی کیا اہمیت تھی. مطلب ایسا تھا کہ جیسے کیا چیز حاصل ہو پدم شری مل گیا، کیا ہو گیا. لہذا صاحب اساتذہ جو تھے بدایوں کے وہ جم کر بیٹھے، اور انہوں نے ان کے لیے محنت کی کہ بدایوں کا آدمی جا رہا ہے. وہ بیچارہ بڑا کم بساط آدمی تھا، تو اس کے لیے تیار کیا گیا سارا کلام، اور انہوں نے شیروانی سلوائی، پاجامہ پہنا، اور جناب جی کامدانی کا جوتا پہنا کے سب ان کو رخصت کیا گیا کہ بدایوں جا رہے ہیں. بدایوں میں اس زمانے میں شکیل بدایوں کا بڑا چرچا تھا. شکیل نے کہہ دیا تھا بدایوں کا شاعر آیا تو مجھ سے ملوانا. شکیل ملوایا تو یہ بیچارے کو ان کو سب نے استاد نے بتا دیا تھا کہ بولنا مت، بس تم کم سے کم بولنا، ورنہ بولو گے تو سب کھل جائے گی. لہٰذا شکیل صاحب نے اس سے بات کی. انہوں نے کہا بھائی کہاں سے کیا، وہ سمجھ گئے کہ بنیاد کمزور ہے. تو انہوں نے کہا بھائی کون، تو انہوں نے کہا کیا مطلب، ذرا اس نے تیور دکھا تو انہوں نے ڈانٹا تو وہ بھول گیا کہ ماں صاحب کہتا تھا ان کو وہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس میں 2 شعر یہ اور بڑھا لو. راج کپور اور نرگس کا زمانہ تھا کہ اگر یہ مصرا، ہاں وہ جو جب دعوت نامہ آیا تو اس کے اندر مصرا اسد بھوپالی نے بھجوایا تھا. تو مصرا آیا کہ بغیر اینک کے دیکھا تھا تو دیکھا میں نے خواب آدھا. تو اور لوگوں نے تو قبول کر لیا. دلاور فغار صاحب نظر آدمی تھا. اب اس میں عین گر گئی، بلا اینک کے دیکھا، بغیر اینک کے دیکھا تو بغیر اینک کے دیکھا تھا تو دیکھا میں نے خواب آدھا. تو انہوں نے خط لکھا ان کی طرف سے، اپنے شاگرد کی طرف سے کہ آپ اتنے مشہور شاعر ہیں، معاف کیجیے گا مصرع غلط ہو گیا، اس کو بلا اینک کے دیکھا تھا تو دیکھا میں نے خواب ادا کر لیجیے ورنہ آپ کے اوپر اعتراض ہو جائے. وہ بڑے متاثر ہو کہ بڑا قابل آدمی ہے. خیر وہ نتیجہ یہ ہوا کہ آواز اس کی بہت عمدہ تھی. اس نے مشاعرہ ادھر سے ادھر دھرم بھرم کر دیا، اور اس میں ایسے شعر کہ جناب جانی واکر سے مجھے یوں بھی عقیدت ہے، جناب جانی واکر سے مجھے یوں بھی عقیدت ہے کہ ملتا ہے میرے محبوب سے ان کا خطاب آدھا، ادھر بھی انقلاب آدھا ادھر. اور بڑی مضبوط غزل تھی وہ. مختصر یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہ شکیل صاحب نے پھر ان کو کہا ذرا کیا کر رہے ہیں. پھر یہ متوجہ ہوئے اس طرف، اور پھر نئی دنیا اخبار نکلتا تھا، ان کے قطعات اس میں شائع ہو. اور قطعات نے کیا مقبولیت حاصل کی کہ ایک کل یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا کہ آپ ہیں کیا کوئی سارجنٹ. کل یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا کہ آپ ہیں کیا کوئی سارجنٹ. وہ میں نے کہا کہ آپ ہیں کیا کوئی سارجنٹ، کہنے لگے کہ آپ سے مسٹیک ہو گئی، آئی ایم دی ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ. یہ اسی زمانے کے تمام ان کے قطعات جو وہ شاید کیسا گنڈا تھا کہ جو بجنور میں پکڑا گیا، مطلب لے کے رشوت پھنس گیا تھا، دے کے رشوت چھوٹ گیا. یہ سارے قطعات ان کے اسی زمانے. پھر تو وہ ہندوستان کے اوپر چھا گئے بری بالکل. ہندوستان، پاکستان، دبئی، کہیں بھی مشاعرے ہوتے تھے دلاور فغار صاحب کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے یہاں ادبیت پوری طرح برقرار رہی. کہیں پر اس کے یہاں جھول آپ نہیں دکھا سکتے شاعری میں اس کی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے. سید محمد جعفری اور دلاور فغار کم و بیش ایک ہی عہد کے ہیں، مگر دلاور فغار
اپنے رنگ میں کوئی اپنا جواب نہیں رکھتا. بالکل. بلکہ دلاور فگار صاحب کے قطعات کا آپ نے ذکر کیا تو قطعات کے حوالے سے ایک بڑا اہم نام مجھے یاد آتا ہے نریش کمار شاد کا. جی کہ ان کے قطعات بہت مشہور ہوئے اور ظاہر ہے آپ سے بھی ان کے ملاقاتیں رہیں. ان سے بھی ان اور کا وہ ذکر بھی بہت کم آج تقریباً لوگ بھولتے جا رہے ہیں انہیں. ان کو بھول گئے. تقریباً آپ کے اسی دور کے ایک شاعر تھے پریوار بٹنی, جی انہوں نے نظمیں بڑی خوبصورت لکھی ہیں. تو نریش کمار شاد ان کا بھی کہیں ذکر نہیں آتا. ارے بھائی کس کس کو کہیے آپ, روش صدیقی, روش صاحب بالکل. روش صاحب خیر کو ابھی ان کی کتاب کلیات ان کا چھپ کر آ گیا ہے. میں وہ بتا رہا ہوں. دیکھیے اصل میں ذکر میں آنے کے جی لیے وہ ایک آپ الگ بات اتنے ہندوستان کے رسائل نکلتے ہیں, آپ کا ایک سیٹ آف پیپل ہے ان کے. ارے بھائی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کا نام لیجئے, لیکن آپ پورا کا پورا تاریخی تسلسل بھلا دیجئے ظاہر کہ فراق کے بعد کن کن لوگوں کا کیا کیا کنٹریبیوشن ہے. تو وہ تو مناسب بات نہیں ہے. ظاہر ہے. تو نریش کمار شاد کے حوالے سے اگر آپ کوئی واقعہ بھائی نریش کمار شاد صاحب جو ہیں وہ بڑے کہنا چاہیے آؤٹ اسپوکن تھے, بہت ہی برجستہ بولتے تھے, وہ کوئی مصلحت وصلحت نہیں جانتے تھے, صاف کوئی اور زیادہ تر ان سے نشے میں ملاقاتیں ہوتی تھی. یعنی ان کو عام حالات میں بہت کم دیکھا ہم نے. ہمارا واسطہ بھی پڑا, مشاعروں میں بھی یہاں پر شرکت ہوئی, بلکہ یہیں ہوم سیکریٹریٹ کا ایک مشاعرہ تھا, اس میں تو بڑی ایسی کیفیت میں ان کو دیکھا کہ بہت افسوس بھی ہوا. تو وہ شراب نوشی کے معاملے بہت, لیکن ان کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ ضرور ہے کہ وہ مراد آباد میں ایک کوی سمیلن مشاعرہ ہوتا تھا جی جنوری میں, 26 جنوری کے موقع پر. برسا برس اس میں جانا ہوا, اور وہ برسا برس ہوا بھی, اب تو نہیں ہو رہا ہے, لیکن برسا برس میں مشاعرہ ہوا, اس میں جانا ہوا. آج ہمارے پاس اتنا تو وقت نہیں ہے کہ ہم ان سارے واقعات پر تفصیل سے گفتگو کر سکیں اور ماضی کی وہ یادیں ہم تازہ کر سکیں, لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس وقت ہے ہم نے بڑی اہم شخصیات کو یاد کیا ہے, اور یہ ہمارے لیے ہماری خوش قسمتی ہے یہ ہماری. لیکن آج کا یہ انٹرویو اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک ہم آپ کے شعر نہ سنیں. دل کے رشتے ہی گرا دیتے ہیں دیواریں بھی. واہ کیا مصرع ہے. دل کے رشتے ہی گرا دیتے ہیں دیواریں بھی, اور دل کے رشتوں ہی کو دیوار کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. دل کے رشتوں ہی کو دیوار کہا جاتا ہے. اور یہ شعر بھی سنیے عنایت. کہ یہ میری آخری شب تو نہیں میں خانے میں. واہ واہ واہ. یہ میری دیکھیے غالب کا وہ شعر ذہن میں رہے, پھر سنیے یہ کہ یہ میری آخری شب تو نہیں میں خانے میں, کانپتے ہاتھوں سے کیوں جام دیا جاتا ہے. کانپتے ہاتھوں سے کیوں جام دیا جاتا ہے. جام دیا جاتا ہے. رات آدھی سے زیادہ ہی گئی ہوگی وسیم. واہ. رات آدھی سے زیادہ ہی گئی ہوگی وسیم. آؤ گھر لوٹ لیں نا وقت ہوا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ.
वसीम बरेलवी साहब, आपने इतने अच्छे शेरों से हमें नवाजा और आज की ये पूरी गुफ्तगू जो महफूज हो गई, ये आइंदा नस्लों के लिए भी महफूज हो गई कि वो सुनेंगी और हमारे नाजरीन उससे महजूज होंगे और उनकी बसीरतों को अपनी नज़र में भी उतारेंगे। इतनी अच्छी गुफ्तगू के लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बल्कि आपका एक शेर मैं कुछ इस तरह जिया हूँ कि यकीन हो गया है, मेरे बाद ज़िंदगी का बड़ा एहतराम होगा। तो नाजरीन, ये प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब थे। अब वक्त हो चुका है, अपने मेज़बान मोईद रशीदी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई शख्सियत और उससे जुड़ी कुछ अलग कीमती, दिलचस्प, बामानी और रंगारंग यादों के साथ। तब तक देखते रहिए DD उर्दू, एक चैनल, एक तहरीक। यादें माज़ी है या कोई रोशनियों का सफ़र, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफ़र। कितने मौसम आए, ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का, आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब।